अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। इसे सियासी इंतकाम कहें या मकाफात अमल का शिकार, बहरहाल तहरीक इंसाफ की मुश्किलात ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। बानी तहरीक इंसाफ को आज कुछ मुकदमात में रिलीफ मिला, तो वहीं पंजाब हुकूमत की काबीना ने बानी तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। इस इजाज़तनामे के बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं पर मुख्तलिफ दफात के तहत कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं बल्कि काबीना ने PTI को क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत भी गैर कानूनी जमात भी करार देने का फैसला किया है। तरफ़े तमाशा तो यह है कि आज की हुकूमत जो किसी वक्त अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों को इंतकामी हरबे बताती थी, आज खुद अपनी सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ जमात को दीवार से लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। तारीख का सख्त तरीन बजट पेश करने, अवाम पर जालिमाना टैक्स लगाने के बाद शायद इस हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा भी यही है कि PTI अवामी ताकत से हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चला सकती है और इसी रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत पेशगी इकदाम कर रही है। इसी तरह अगर हुकूमत को ये भी खतरा है कि अगर इद्दत केस की मरकजी अपील में फैसला बानी PTI के हक में आया तो उनकी रिहाई के इम्कानात 100% हो जाएंगे और शायद इसीलिए हुकूमत इद्दत केस के फैसले से कबल मजीद केसेस के जरिए ये यकीनी बना रही है कि बानी PTI ज्यादा से ज्यादा पाबंदे सलासल रहें, जिसका इंदिया बहुत से हुकूमती रहनुमा पहले ही दे चुके थे। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील, और उनसे हम जानेंगे जो हुकूमत की क्या पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब आपके वक्त का। सर, पंजाब काबीना ने आज बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने की मंजूरी दे दी है, और क्या ये मुकदमात सियासी इंतकाम की वाज़ेह मिसाल नहीं है? और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे तो नहीं है जो चाहेंगे किसी पर बगावत का मुकदमा दर्ज हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इकरा। सबसे पहले तो मैंने इसका अंदिया शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दे दिया था आज से कुछ हफ्ते पहले, क्योंकि जब इन्होंने मुफ्ती बानी की और शेख मुजीबुर रहमान की और 1971 से जो उन्होंने मुताबिकत दी थी, उस पर वाज़ेह तौर पे जो वीडियो लगी और वीडियो के बाद ऑब्वियसली वीडियो के अंदर ऐसा कंटेंट डाला गया, एक पाकिस्तानी कौम को ऐसी इश्तिहार अंगेजी पे लगाने की दोबारा कोशिश की गई और बिलखुसूस 9 मई जैसी अफसोसनाक वाक़े को दोबारा बर्पा करने की कोशिश की गई। सो दिस इज समथिंग के जिसका मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया था और मेरे पे कई शोज में ये सवाल हुआ और कहा कि क्या ऐसे केसेस इन पे बनेंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल ये तो गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। और ऑब्वियसली अगर मुल्क तोड़ने की इन्होंने बात की और फिर बाद में इन्होंने कह दिया, आपको याद होगा कि पूरी पार्टी ये जो है एक कंफ्यूजन का शिकार थी और ये बार बार ये कहते रहे कि हम इसको ओन करते हैं। कुछ इनके अरकान पार्लियामेंट कह रहे थे हम इसे ओन नहीं करते, कुछ पार्टी के मेंबरान कह रहे थे कि बानी PTI को नहीं पता, कुछ ने कहा कि बिल्कुल उनकी मुताबिक उनकी मर्जी से होता है, उनकी मंशा पे होता है जो कुछ हम अपलोड करते हैं। उस वीडियो की खुसूसी बात ये थी कि वीडियो के आखिर में अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार की तस्वीर भी लगाई गई थी और उसका हैशटैग इस्तेमाल किया गया था कि गद्दार कौन। तो ये तमाम तर चीजें हैं, ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पर कानून PTI ने खुद बनाया है। ये हमारे दौरे हुकूमत में नहीं बना, ये उनके अपने दौरे हुकूमत में बना है। और उनको मलाइन करने का, जो कि मैं समझता हूँ कि जनरली कोई भी हो, खा वो अफवाज पाकिस्तान हो या कानून नाफिज करने वाला कोई भी इदारा हो, उसके खिलाफ आप जो है कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये इस एक सियासी जमात की बात हम देखते हैं, ये हमेशा पाकिस्तान को दोबारा जो है चाहते हैं कि इसकी इकोनॉमी तबाह हो, ये दोबारा चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आए, ये दोबारा चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि एक अफरा तफरी की सिचुएशन जो है वो बरकरार रहे। तो माजरत के साथ पंजाब हुकूमत ने तो आज डेफिनेटली किया है और मैं समझता हूँ कि अच्छा किया, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है कि एक बगावत का भी और उसके अलावा जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो। लेकिन बैरिस्टर साहब, सर आपके नाकदीन ये समझते हैं कि चूंकि इद्दत केस की मरकजी अपील का फैसला जल्द होने वाला है और हो सकता है उनकी रिहाई मुमकिन हो जाए, तो ये सब हथकंडे या फिर मुकदमात, चाहे वो बगावत के हों चाहे वो किसी और की दिफात हों, इसीलिए लगाई जा रहे हैं कि बानी PTI को अंदर रखा जा सके? शायद आपको महसूस होता है कि वो हुकूमत वक्त के लिए एक थ्रेट है। बिल्कुल भी नहीं। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनके आने या अंदर रहने या बाहर आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हुकूमत की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता। बाकी तो ये बात दुरुस्त है क्योंकि ही इज समबडी हु इज इररेलेवेंट नाउ, somebody who's trying to destabilize the country not only at the national forums लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स भी। आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने अपने लॉबीइस्ट को इस्तेमाल करके, जिस तरह उन्होंने तमाम तर अपनी कुव्वतों को बरूए कार लाते हुए
انہوں نے US میں ریزولوشن پاس کروائی, US کانگریس سے, ہاؤس آف ریپرزینٹیو سے, اس کے ساتھ دوسری آپ نے دیکھا کہ ایڈوائزری ورکنگ گروپ جو کہ الحمدللہ UN نے تو اس سے کنارہ کشی کر لی, انہوں نے کہا ہم تو اس کو اون ہی نہیں کرتے. یہ کہاں سے آ گئی؟ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو راؤنڈ کر رہی ہے اور اس میں صرف ایک ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے, اور اس کے ممبر نے اس تمام ورکنگ گروپ کی ایڈوائزری کمیٹی میں وہاں پہ صرف اور صرف اس بانی PTI کا نام لیا, اور اس کی سپورٹ میں, اس کی حمایت میں جو ہے انہوں نے جو باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ قوم کے سامنے بھی ہیں. یہ تو آج سے 25 سال پہلے جو ہے مرحوم ڈاکٹر اسرار اور دیگر لوگ اپنی کتابوں میں بھی لکھ چکے ہیں, بتا بھی چکے ہیں کہ یہ اصل لوگ ہیں کون اور یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو حکومت کو کوئی نہ تو اس کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے, نہ اس سے کوئی خطرہ ہے. اور یہ وہ کیسز ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کی اگر میں آپ کو بات کروں, کیونکہ اس کی پروسیڈنگ میں نے خود جا کے اڈیالہ میں آبزرو کی ہے, اور وہاں پہ یقین جانے کہ ٹرائل آلموسٹ کمپلیٹ ہے, صرف 2 یا 4 لوگ رہ گئے جن پہ جرا مکمل ہونی ہے, اور اس کے بعد ان کی جو ڈیفینس کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہونی ہے. سو اٹس ایکچولی ویری نیئر ٹو اے کنکلوژن. تو یہ جب کنکلوڈ ہو جائے گا ٹرائل, دیٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. یہ بتائیں نا کہ کیا 190 ملین پاؤنڈ کی کابینہ سے چھپا کے انہوں نے اجازت نہیں دی, اس کو بجائے اس کے کہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آتا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لینڈ ہوا اور پھر وہاں سے اس کو فائن پے کر دیا گیا کراچی. تو دیز آر فیکٹس کہ جو ایک تلخ حقیقت ہے, جو اس ملک کے ساتھ ایک دھوکے بازی کی گئی, جو اس ملک کے ساتھ ایک ایسا گھنونا مذاق کیا گیا جو پوری عوام اور قوم کے سامنے. بالکل صحیح. اچھا, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ PTI کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے بھی آپ لوگوں نے ایک سمری منظور کر لی ہے. تو کیا ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو غیر قانونی بھی قرار دے سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے مواقع ماضی میں ایسے آئے جو خود میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ اس طرح کے نعرے بازی مختلف لوگوں کے لیے لگواتے رہے ہیں. درست بات ہے. اداروں کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں یا آئین اور قانون سے منافی ان کے کوئی ایسے اقدامات ہیں, تو ان فگرز پہ یا ان کیریکٹرز پہ تو ضرور بات ہو سکتی ہے, بٹ انسٹیٹیوشن ایز اے ہول اور اس پورے انسٹیٹیوشن کو ملائن کرنا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کی جو ہے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی اس پورے سچویشن کی کہ ہم ان پہ کوئی ایسی قدغن لگا رہے ہیں یا ہم ان کو بین کر رہے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. دس از ناٹ دا گورنمنٹس ورک. حکومت جو ہے ان پہ کسی قسم کی پابندی کیا عائد کر سکتی ہے؟ حکومت ان پہ پابندی لگا کے کیا کرے گی؟ حکومت کے پاس تو نہ مینڈیٹ ہے پابندی لگانے کا. ہاں, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ان کا ریگولیٹر ہے, پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا, پابندی لگانا یا دیگر ان کے اوپر کوئی ریگولیٹری میجر لینا, یہ کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کام بخوبی جانتی ہے. اگر انہوں نے کوئی کمپلائنسز نہیں کی, اگر یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں لیکن در حقیقت یہ کام کوئی اور کر رہے ہیں اور کسی اور ایجنڈے پہ ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. سر, سینیورٹی کے لیے ہمیشہ مسلم لیگ نون بات کرتی رہی ہے, لیکن 14 سال بعد لاہور ہائی کورٹ میں 2 سینئر ترین ججز کو چھوڑ کر تیسرے نمبر پر خاتون جج جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنانے کی منظوری دی گئی ہے, اور اٹارنی جنرل اور تمام نمائندوں نے اس فیصلے کی آپ کی توثیق بھی کی ہے. تو وقت پر بیانیہ اور سٹانس بدل نہیں جاتا سر نون لیگ کا؟ دیکھیں, میرا اس پہ بڑا پرنسپل سٹانس ہے. میں تو سینیورٹی کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوں کہ جو سینیورٹی پہ ہو اسی کو ہی تعینات ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور جوڈیشل کمیشن کا سارا معاملہ تھا, تو جوڈیشل کمیشن نے دیکھا اور انہوں نے کیا چیزیں دیکھی, ان کے سامنے کیا فیکٹس رکھے گئے تھے, ان کے سامنے کیا, کیونکہ وہ ایک کلوز ڈور میٹنگ ہوتی ہے, کوئی پبلک ارینا میں اس کی جو ہے اتنی انفارمیشن شیئرنگ نہیں ہوتی. تو آیا کہ 2 سینئر جج صاحبان جو تھے ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا, یہ اب جو جوڈیشل کمیشن ہے وہی ڈیفینیٹلی آپ کو بتا سکتے ہیں. کیونکہ میرا تو ایک پرنسپل سٹانس ہے اور میں آج بھی اس پہ جو ہے باضابطہ طور پہ کھڑا ہوں کہ سینیورٹی پرنسپل کو اور الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر جو پرنسپلز لے ڈاؤن کیے گئے تھے ان کی اپلیکیبلٹی ہونی چاہیے تھی. ایز اے لائر اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میرا تو یہ ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ سینیورٹی کو فالو ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, نواز شریف صاحب مسلسل خاموش ہے, اس خاموشی کی کوئی خاص وجہ ہے یا پھر وہ نالا ہے حکومتی پالیسیوں سے؟ کیونکہ مہنگائی جس بلندی پر پہنچ چکی ہے اور جس طرح آپ کی جماعت ان تمام برائیوں کی جڑ صرف IMF کو قرار دے رہی ہے, کیا وہ اس پر نالا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ نالا ہے یا وہ خاموش ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی جتنی بھی معاونت ہے, ان کی گائیڈنس ہے, وہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ وہ میٹنگ سے بیٹھ
وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں اپنے تجربے سے. آبویسلی ایک وسیع تر تجربہ ہے ان کا سیاسی حوالے سے, سوشل حوالے سے اور دیگر, کیونکہ اس پوزیشن پہ وہ خود بھی جب انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو آبویسلی وہ ایک سٹیج پہ جو ہے چیف منسٹر خود بھی رہے ہیں, تو انہوں نے بڑے تجربہ ان کے پاس موجود ہے, جس سے وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی مستفید ہو رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایکچولی جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, جو جہاں پہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے, کس طرح فراہم کرنا ہے, کیسے فراہم کرنا ہے, اس کا موڈس آپرینڈائی کیا ہے, اور کس طرح یہ ورکنگ آف دا گورنمنٹ اور گورننس کے ایشوز کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے, یہ تمام تر چیزیں وہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ پنجاب میں میرے خیال سے اگر کمپیریٹیولی آپ باقی صوبوں کو دیکھیں اور پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب از فلرشنگ. پنجاب کے اندر جو 100 دن کے اندر کام ہوا ہے, کوئی صوبہ اسے میچ نہیں کر سکتا, کوئی صوبہ اس کے قریب تک نہیں آ سکتا کہ جس پیس پہ اور جس قسم کی ایک فائر فائٹنگ میجرز دیے گئے, جس طرح ایک اتنی زبردست قسم کی جو چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئیں, خواہ وہ بائکس ہوں, خواہ وہ اسکالرشپس ہوں, خواہ وہ آئی ٹی کے حوالے سے ہوں, خواہ وہ ہاسپٹل آن ویلز ہو, یا دیگر انیشیٹوز ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کے ہیں. سو آئی تھنک دیر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کی ضرورت بھی ہے, اور پنجاب کی عوام کی بہت مطالبہ بھی تھا کہ ہمیں یہ ہماری دہلیز پہ جو ہے انصاف بھی چاہیے اور سہولیات بھی چاہیے, تو اس کو عملی جامہ جو ہے انہوں نے پہنایا ہے. جہاں تک آپ وفاق کی بات کر رہی ہیں تو obviously ہم ایک IMF کے بجٹ میں ہیں. ہماری دیکھیں, آپ کسی سے ادھار مانگیں, اس کی ایک بڑی سمپل سی مثال ہے, کوئی بھی آپ کو ادھار دے گا تو وہ کسی نہ کسی شرط اور شرائط کے ساتھ وہ ادھار دے گا. obviously کچھ شرطیں آپ ان کی مانیں گے, کچھ اپنی منوائیں گے. خاصی حد تک تو ہم نے IMF سے اپنی شرطیں بھی بنوائیں. اب obviously اس میں لچک آئی ہے, لیکن کسی حد تک ہی لمیٹیشن ہوتی ہے. اور obviously ایک IMF کے پروگرام میں جب آپ ادھار پہ پیسے لے رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ پاکستانی قوم کا یہ آخری IMF پروگرام ہو, جس کے بعد IMF کو ہم نے جس طرح پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہم نے خداحافظ کہا تھا, تو اس دفعہ بھی ہم اس کو خداحافظ کہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہے کہ یہ آخری پروگرام ہو. اور اس پروگرام کے بعد جو ہے واقعتاً پاکستانی قوم, نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جو ایک اکنامک گراف ہے اس میں بھی تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی, اور اس میں بہت مثبت طریقے سے جو ہے چڑھاؤ آئے گا. اور بیرسٹر صاحب اپنی سمجھتے کہ ماضی میں جو غلطیاں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی کی بنائی ہوئی پالیسیز تھیں یا پھر کیسز تھے, وہی غلطیاں اگر نون لیگ بھی دہرائے گی تو پھر ماضی سے تو ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا؟ جو ایک جماعت کر کے جاتی ہے وہی اگلی جماعت آ کر کرتی ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں اقرا, میں اسے ڈس ایگری کروں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی انتقام کی سیاست نہیں کی. ہم نے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں نہیں ڈالا بغیر کسی وجہ کے. لیکن اس طرح باہر بھی تو نہیں آنے دے رہے. آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں اتنے ان کی لاتعداد قسم کے کیسز ہیں. اب بات یہ کہ 9 مئی کے کیسز ہیں, باقی اگر کوئی فراڈ کے کرپشن کے کیسز میں ہے, کوئی دیگر توشہ خانہ کے کیسز میں ہے, کوئی دیگر اس کے علاوہ جو ہے احتجاج MPO کے کیسز میں ہے, یا 144 کے کیسز میں ہے, یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں کوئی انوالوڈ ہے, تو ان پہ وہ کیسز ہیں. اب بات یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے باہر آنا ہے, کس نے باہر نہیں آنا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج میں ہی دیکھ رہا تھا کہ نیوز میں جو ملٹری کورٹس کے خلاف کے سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی اپیل جو ہے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لی. تو ان چیزوں کو جو ہے ونس اینڈ فار آل جو ہے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, ان چیزوں پہ کلیئرٹی آنی چاہیے, کیونکہ خاصا ٹائم گزر چکا ہے. اب ان کے ٹرائلز بھی ہونے چاہیے, اور ان کے جو ان کو کیسے کردار تک پہنچے, یہ اپنے کیے پہ جو ہے اس پہ کیسے کردار پہ پہنچے, جو قانون اپنے ہاتھوں میں لیا, جو قانون کو توڑا. اور بیرسٹر صاحب سمجھتے نہیں ہے کہ تمام معاشی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا بدترین بجٹ اگر ہم اسے کہا جائے, بیکاز تاجروں کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشنز بھی ہڑتال کرنے والے ہیں, عوام مہنگائی سے تنگ ہیں, اگست میں جو بل آنے ہیں اس کا شور اور واویلا ابھی سے اس کی حدت محسوس کی جا رہی ہے. مشکل نہیں ہوگا حکومت کا سسٹین کرنا اگر عوام کا غم و غصہ سڑکوں پر نظر آیا؟ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ احتجاج کے علاوہ اور اس بجٹ IMF پروگرام میں جانے کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ یا تو ہماری تمام تر تاجر برادری, یا تو ہمارے تمام تر پاکستانی اس بات کا عہد کر لیں کہ وہ واقعتاً جو ان کا اوپر ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ ٹیکس ادا کریں گے. جو ارریگولر اکانومی آپ کی چل رہی ہے اس کو ریگولر اکانومی کے اندر اور وہ ایک ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں گے, تو ہمیں کسی IMF پروگرام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی آپ کی جو ایک کیش اکانومی چل رہی ہے اس کے اوپر یقین جانے کہ ہمیں تو کسی IMF پروگرام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تاجر دوست
اسکیم کا ہم آغاز اگر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں، تو وہ تمام تر تاجر جو ہمارے بھائی ہیں اور تاجر برادری ہے وہ احتجاج کرتی ہے. ایوری بڈی وانٹس کہ یہاں پہ کینیڈیا کی طرح ویلفیئر اسٹیٹ بنے اور اتنی فیسلٹیز ہمیں حکومت دے، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ ٹیکس ایک دھیلا ایک پائی دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن فیسلٹیز کی ڈیمانڈ تو اس طرح ہے کہ جس طرح کی کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور یہاں پہ تو سب کا ہی جو ہے وظیفہ بھی لگا ہوا ہے، اسکالرشپس ہیں اور تمام تر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوں گے. تو تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے ہمیں ایز اے پاکستانی، ایز اے قوم جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی جو ہماری قومی ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اسٹیٹ سے اور ملک سے ڈیمانڈ کریں، لیکن وی ہیو ٹو پلے آور پارٹ ایز ویل. ہمیں اپنا بھی تو دیکھیں نا، تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کلیم نہیں کر سکتے اسٹیٹ سے کہ ہمیں وہ تمام فیسلٹیز چاہیے لیکن اسٹیٹ کو دیں کچھ بھی نہ ان ریٹرن. تو یہ ایک اینڈنگ نوٹ ہے. اسی پہ میں آپ کو کہوں گا کہ ایز اے پاکستانی قوم ہمیں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل صاحب میرے ساتھ موجود تھے، نون لیگ کے رہنما. ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں میمن صاحب. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کے وقت کا. پنجاب کی صوبائی کابینہ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنانے کی منظوری دے دی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ فوج اور اعلیٰ عدلیہ کے جو افسران ہیں ان کے خلاف الزامات، ریاست سے جنگ چھڑنے کے الزامات، اس کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے. کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ان لوگوں سے کیا بعید کی جا سکتی ہے. جو چیف منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ٹک ٹاک تب بن سکتی ہے جب محنت کرتے ہو، اور اگر آپ محنت نہیں کرتے ہو تو آپ ٹک ٹاک نہیں بنا سکتے ہو. جن لوگوں کی سوچ یہاں تک ہی محدود ہے ان سے آپ کیا مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے. ان لوگوں کو عمران خان سے ڈر ہے، یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں. ایک بچوں کو بھی ڈراتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی ڈراتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام نہ کیا تو میں عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دوں گی. تو یہ اس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جیسے ہم بچپن میں سنتے تھے نا کہ جلدی سو جاؤ ورنہ فلانا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کر لو ورنہ کر لیں گے. تو اس لحاظ سے ان کو جو کہا جاتا ہے یہ وہ کرتے. ان کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، مطلب وہ ان کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے کیوں گلہ کرتے ہو، یہ بجٹ یا ان کاموں کا، یہ تو مطلب آپ لوگوں نے مجھے ووٹ ہی نہیں دیا، آپ نے تو ووٹ عمران خان کو دیا تھا، اور میں تو وہ کام کروں گا جن لوگوں نے مجھے جہاں رکھا ہوا ہے میں ان کی بات مانوں گا. تو گلہ کس بات کا ہے؟ مطلب واٹ ایلس ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دیم. یہ لوگ نان ڈیموکریٹک طریقے سے آئے تھے، نان ڈیموکریٹک طریقے سے ہمیشہ رہے ہیں. ان کی پارٹی کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، وہ 8 یا 9 پرائم منسٹر انکلوڈنگ ان کے اپنے لیڈرز جو پرائم منسٹر ہوتے تھے جیسے جنیجو صاحب تھے، ان کو گرانے میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان لوگوں کا ہاتھ ہے. تو یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے 9 مختلف پرائم منسٹرز کو اپنی پوزیشن سے ہٹانے میں کردار ادا کیا ہے. اچھا ہمایوں محمد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جانب تو مقدمات ہو گئے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی غیر قانونی جماعت قرار دینے کے لیے اب سمری منظور کر لی گئی ہے، اور ان سخت فیصلوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کے پاس سر کوئی اسٹریٹجی موجود ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر مطلب ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم میں اگر یہ لوگ آ کے ہمیں غیر قانونی وہ بنا دیں گے یا پارٹی ڈکلیئر کر دیں گے، تو ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا جب نیب نیشنل عوامی پارٹی کو انہوں نے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا. جب بھٹو کے ساتھ ہوا تھا تو کیا کر لیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر لیا تھا. مطلب جو یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ اپنا شوق پورا کر لیں، جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تھے، ہم ہیں، ہم رہیں گے. یہ تھے، یہ ختم ہو رہے ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے. یہ ان کا آخری مہینہ ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا، پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا. اگلے مہینے میں جب بل آنے شروع ہوں گے تو یہ لوگ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنا تھا، کرے گا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس ملک کے لیے یہ دو پولیٹیکل پارٹیز بیسیکلی ایک ناسور ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے وہ پاکستان جو 1980s میں انڈیا سے زیادہ مالدار تھا، وہ پاکستان جو چائنا سے زیادہ مالدار تھا، وہ پاکستان جو بنگلہ دیش سے 75% زیادہ مالدار تھا، آج وہ بنگلہ دیش سے 45% غریب ہے. آج چائنا کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. آج انڈیا کے جو ایک اس کے اندر جو آدمی ہے، جو بزنس مین ہے، اس کے ایسٹس اس پورے پاکستان سے زیادہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے لیڈرز سے، جو دو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز تھے، ان کی گروتھ اور پاکستان کی گروتھ انورسلی پروپورشنل ہے. انورسلی پروپورشنل کا مطلب میں عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان نیچے جاتا ہے یہ لوگ اوپر جاتے ہیں، جب پاکستان کی گروتھ ہوتی ہے تو یہ لوگ نیچے جاتے ہیں. تو یہ لوگ بھلا کیوں ایسا کریں گے؟ ان سے کوئی سوال پوچھے. آپ پوری دنیا کو کہہ رہے ہو کہ آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو، پاکستان ایک بہت کرٹیکل حالت میں. آپ مجھے بات بتاؤ ان میں سے کتنے لیڈران نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر پاکستان میں انویسٹ کی ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں عمران خان نے اپنی ساری جائیداد پاکستان میں ٹرانسفر کی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں عمران خان نے اپنی ساری جائیداد اپنے مرنے کے بعد اپنے ادھر ادھر بچوں کسی کے نام نہیں کی، اس نے شوکت خانم کے نام کیے، جس سے پاکستان کی غریب عوام کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں. تو جس شخص کو مال سے محبت ہی نہ ہو، اس نے اس ملک کے لیے سب کچھ کیا، آپ اس کے خلاف اس قسم کی بات کر رہے ہو. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کی جو کمائی کا طریقہ ہے اس نے آ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا. بالکل صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا، بانی تحریک انصاف نے کل ناراض لوگوں کے گروپ کو بھی ملاقات کے لیے بلایا ہے. ایک تو فواد چودھری کیا اس پہ ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ دونوں طرف سے تنقید آنے کے بعد موجودہ قیادت نے فواد صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ وہ تنقید سے گریز کریں. کیا یہ اس میں کچھ صداقت موجود ہے سر؟ دیکھیں اس طرح ہے، مجھے نہیں معلوم اس میں کیا صداقت ہے کیا نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، تو میں کمنٹ اس پہ نہیں کر سکتا. لیکن ایز اے پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے ورکر، یا جو تحریک انصاف سے محبت کرتا ہے یا جو سمجھتا ہے کہ یہ صحیح پولیٹیکل پارٹی ہے، مجھے ایک بات بتائیں، جب میرا ایک دوست مشکل میں ہو یا میرے گھر والے مشکل میں ہو، میں اس وقت آ کے ان کے اوپر اور تہمتیں یا ان کے اوپر اپنے بھائی کے اوپر، چاہے جس سے میرے تعلقات ٹھیک نہ ہوں لیکن مجھے پتہ ہے یہ مشکل میں ہو، اس وقت میں اگر ان کے اوپر یہ چیزیں کر لوں گا، ایم آئی ہیلپنگ دیم یا ایم آئی ناٹ ہیلپنگ دیم؟ بالکل. تو یہ سوال تو تھوڑا سا فواد چودھری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ ٹائم نہیں ہے ان گلوں کا، ان شکووں کا. اگر آپ نے خان صاحب سے کوئی بات کی تھی، آپ نے عمران خان کے سامنے کوئی بات کی تھی، لیٹ ہم کم آؤٹ، ہی ول آنسر آل یور کوئریز. بٹ ایز فار ایز آج کے وہ ہے، نہ میرے پاس اختیار ہے، نہ اس وقت میری نظر میں کسی پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کے ماں سوائے عمران خان کے اور شاید شاہ محمود قریشی صاحب کے، یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ چیزیں بعد میں ڈیسائیڈ ہوں گی. اور بڑے دیکھیں یہ یاد رکھیں، فواد چودھری صاحب سے بڑے دیر سے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی تھی، لیکن وہاں پہ عمران اسماعیل جیسے لوگ ہیں جو بہت پرانے ہیں. ان سب کے بارے میں ڈیسیژن عمران خان لے گا، میں نہیں لوں گا. میری حیثیت نہیں ہے میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لے سکوں. وہ لے سکیں گے اس حوالے سے کوئی وہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمایوں میمن صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کل ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے. ویلکم بیک. اور کل برطانیہ میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. رشی سونک کے جلد انتخابات کرانے کے بعد کل جو ہے برطانیہ کے لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے وزٹنگ سینئر فیلو ہیں کنگز کالج لنڈن کے، فارمر BBC بیورو چیف ہیں ساؤتھ ایشیا کے، اور پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے حوالے سے رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، اور افغان گورنمنٹ کے فارمر ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. ڈیوڈ لوئن میرے ساتھ موجود ہوں گے، انہی سے کل کے الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. Thank you very much, David, for joining us from London. So, many millions of people of England are going to vote for the new party. What do you think? Whose party is more strong? Is that Rishi Sunak or the Labour Party this time? We've very rarely had, and may I say it's very privileged to be on your show, Ikra. I'm very pleased to be here.
we very rarely had in Britain an election where the result looks so clear. Opinion polls during this campaign have been pretty firm that the Labour Party will win, ending 14 years of Conservative government, and ending, you'll remember, quite a period of real change in Britain, with Britain coming out of the European Union, the common market, and of course Britain encountering, as the rest of the world did, with COVID. So a lot of challenges for that Conservative government, but there is a real sense of change, and some opinion polls saying that the Labour Party could be on a course for a historic win, maybe more than 400 seats out of the 650 in the House of Commons, with the Conservatives, some polls saying less than 100 seats. Now that would be the worst result for the Conservatives for more than a century, since before the First World War. And what do you think? That Conservative Party has ruled more than 14 years, and what is the basic reasons that the people of England are not happy with the Conservatives? Which issues do you think are really responsible for making them fall this time, if it? I think firstly, it's time for a change. That's quite a powerful political sort of sense. You know, let's let someone else have a go. The Labour Party in recent years were taken over by a very left-wing group. The leader who stood in the last two elections, Jeremy Corbyn, was not seen as electable by most people in Britain. And in the last 4 years, it's been brought back. So you've got a sense of a time for change and an electable alternative, the Labour Party, being there. And I think in particular, the Conservative Party has had, you know, they've had 5 prime ministers in 14 years. You know, 3 of them in the last year. So you had this catastrophic, very short-term, 1-month premiership of Liz Truss last summer, who was really a disastrous prime minister in many ways and crashed the economy. And I think it's been very difficult for Rishi Sunak, who was the finance minister in that administration, now taking over as the prime minister in the last year, to turn the tide and to make any kind of difference in that time, particularly with this electable alternative waiting in the wings in the Labour Party. And what do you think that people is expecting what from the new ruling party? The more tax evasions, the more relief, because the inflation rate is quite high in the UK as well. So what actually people think that this party will bring change to them, in what sense? Well, it's a shift from so-called centre-right to centre-left. But it's unclear that those definitions sort of mean anything anymore, because the right-wing parties used to be low tax, small state, and particularly since COVID, the Conservative Party have actually been the highest taxation party in the history of the United Kingdom. So, you know, there are some real sort of differences in the language that we use about politics. Perhaps we have to find some new terms. But no, this is certainly a government which will be possibly more open to immigration, more open to the world, certainly more open to the European Union, and a sense of, you know, wanting to make things different for people who are at the bottom of the heap. So it's an anti-poverty government in a way that the last government was seen, rightly or wrongly, but certainly characterized by people in the country as being out of touch. You know, Rishi Sunak himself is a multi-millionaire, a very rich man, married the daughter of an Indian billionaire, and there's a sense that that old boys network, Conservative Party, the sort of party, if you like, of the owners, it will be replaced tomorrow by the party really of the workers, the Labour Party so-called. Although, again, those definitions don't really mean anything now in the 21st century, because political parties here, as in Pakistan, are coalitions of interests. But the Labour Party broadly represents what would be seen as more on the side of the poor, and certainly on the side of a more open foreign policy, certainly more open to the world.
Yeah, so there is a third party called Liberal Democrats. Many of the polls I have actually seen, though after the Indian elections, the polls are not to be believed so truly. But yet again, the Labour Party is winning at the polls. And what about the Liberal Democrats? Are they going to be a little stronger position than the previous polls? Well, yeah, that you make a very good point about the polls. It's been very, very difficult to call this election. But I have to say, opinion polling in this country is getting more sophisticated. You're right to point to the Indian election result where the pollsters got it wrong. Yeah. But I think there are two other parties that really matter in this election. There's the Liberal Democrats, who you mentioned, who have traditionally been the third party. Again, probably more of a left-wing party traditionally, and I think there'll be quite a lot of tactical voting. So people who want to defeat the Conservatives, looking at the alternative in their seat and saying, well, actually, the Liberals are more likely to win, then they'll vote Liberal Democrat. So I think there's a potential for the Liberals to go from the very small number of seats they've got, just a couple of dozen, to perhaps 40 or 50. But the other really interesting new party that's emerged is led by a maverick sort of outsider in politics, Nigel Farage, who was the figure who delivered the Brexit result in 2016. He's a very contentious figure in British politics. He ran the Leave campaign to get Britain out of Europe. Yeah. And he's never been an MP, although he stood a couple of times. He's standing this time, and it's expected that his party will take maybe not that many seats, but take a lot of votes from the Conservatives, particularly in the north of England. Yeah. The Conservatives did very well in a whole number of seats in the north of England, which had traditionally been Labour, and Labour are expecting to get those seats back this time because the Conservative vote will be split with Reform, because a lot of people in those seats will vote for Reform. There's one other really significant factor in this election which affects, has been affected by the number of South Asian people of South Asian origin who live in this country, and that's Gaza. There are a number of seats where the Labour Party is seen as too close to the ruling party, the Conservatives, over Gaza, too pro-Israel, and in quite a number of those seats you have quite a large Pakistani origin Muslim vote, and those people will vote for independent pro-Gaza candidates, and probably a couple of those candidates will win. And certainly in a number of places they'll eat away at the Labour vote. Okay. David, a very last question. You have an extensive experience in reporting the India, Afghanistan and Pakistan issues, and you have reported extensively on that. So do you think that the shift in the politics from Conservative to Labour would also bring a new change in the foreign policy with the Pakistan as well? I don't think there's going to be a really different view of South Asia. The Indo-Pacific tilt, so-called, which Britain and a number of other Europeans have focused on in recent years, which means that there's more attention on sort of economic opportunities in India and looking to East Asia, and more, perhaps you could argue, more concern over the future of Pakistan. The stability of democracy there. There's a huge aid budget in Pakistan, and that will continue through from the Conservative government to the likely Labour government that's just coming in. So I don't think there's going to be a big change in foreign policy. The change will be in tone. There'll be more sense of openness. There'll be more of a sense of a desire to perhaps to talk to people, to engage with people in a way that the Conservative Party have been a bit more closed to the world in the last few years. But I think I certainly think that British policy in South Asia is still a very solid plank of all British foreign policy, with a very significant relationship with each country in the region, all of them different, but one that has much heritage, much history, but also I think a real sense of a future together as nations.
Thank you very much, David, for your insightful discussion on the elections and that people of England will choose the best for them. देखते हैं कि कल होने वाले elections में किस जमात की जीत होती है, क्योंकि बरतानिया में जो भी पार्टी ज़ेरे हुकूमत आएगी पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत ही अहमियत के हमेशा से हामिल रहे हैं और अब भी रहेंगे. आपका बहुत शुक्रिया. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते. अल्लाह हाफ़िज़.